and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. व्यूअर्स, आज की सबसे बड़ी खबर परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी है. ना सिर्फ ये कि लोकल मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया है, सोशल मीडिया पे उसको मुस्तकिल डिस्कस किया जा रहा है और उसके विजुअल्स शेयर किए जा रहे हैं, बल्कि TRT वर्ल्ड ने भी ट्विटर पे उसको एक न्यूज़ स्टोरी के तौर पे शेयर किया है. और उनका कहना है कि परवेज़ इलाही, द प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान्स पार्टी, अरेस्टेड इन द ईस्टर्न सिटी ऑफ लाहौर, सेज लोकल मीडिया. तकरीबन जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है वो इंटरनेशनल न्यूज़ बनता जा रहा है, एंड वंस अगेन नॉट फॉर गुड रीजंस. ये जो क्रैकडाउन है PTI पे जारी, और अब इवेंचुअली जो प्रेसिडेंट परवेज़ इलाही को, प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी PTI की मैं बात कर रही हूँ, उनको जो गिरफ़्तार किया गया है, उसके बाद लोगों ने फ़ौरन ही पोल्स जनरेट कर दिए हैं ट्विटर पे. और पोल्स में दो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या नहीं होगी. यानी कि लोगों को अब जो हर गिरफ़्तारी के पीछे नज़र आ रहा है वो यही है कि शायद पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये गिरफ़्तारियाँ हैं. इसी तरह अगर पाबंदी की बात की जाए और जो क्रैकडाउन जारी है मुस्तकिल PTI पे, तो उसमें इमरान खान की तकरीर, तहरीर और तस्वीर पे पाबंदी लगा दी गई है. और पेमरा ने ये कहा है कि कोई भी नफ़रत फैलाने वाले एलिमेंट्स जो हैं उनको डिस्कस ना किया जाए और उनको एयर टाइम ना दिया जाए. इस तरह की पाबंदी कोई पाकिस्तान में नई चीज़ नहीं है. ये पाबंदी अल्ताफ़ हुसैन पे भी लगी थी. जिस तरह वो मजमे इकट्ठे कर लेते थे और जिस तरीके से वो अपनी स्ट्रीट पावर शो करते थे, आहिस्ता आहिस्ता उनको एयर टाइम पे बैन किया गया और फिर ही फिजल्ड आउट आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली. लेकिन ये केस मैं इसलिए बिल्ट नहीं कर रही हूँ कि इसकी कोई ममासलस है इमरान खान के साथ. ये सिर्फ और सिर्फ मैं कैरेक्टराइजेशन कर रही हूँ इस एक्ट की जिसमें आप बैन करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स को, और क्या इसका कभी फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ. तो इन द केस ऑफ अल्ताफ़ हुसैन कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन पाबंदी उन पे लगी थी. जो नवाज़ शरीफ पे पाबंदी लगी उनकी तकरीरों पे, वो भी हमें याद है. मरीम नवाज़ पे भी पाबंदी लगी, वो भी हमें याद है. सब कुछ बैन होने के बावजूद आज PDM में फोर फ्रंट पे PMLN खड़ी है और इमरान खान पे आज पाबंदी लगी है. तो आपको बाकियों की उन सब की तकरीरें सुनने को मिलती हैं जिन पे कभी माजी में बैन रह चुका है. सोचने की बात यह है कि ये जो सारी ट्रैफिक है पाकिस्तान की आवाम की, जो कि न्यूज़ ओरिएंटेड हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान में सिवाय पॉलिटिक्स के और कोई एवेन्यूज़ अवेलेबल ही नहीं है जिनके साथ कनेक्ट कर सके हमारी यूथ या फॉर दैट मैटर ऑल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी. सिर्फ पॉलिटिक्स ही रह गई हैं. वही एंटरटेनमेंट है, वही इंफोटेनमेंट है और वही इंफॉर्मेशन है. मीडिया ऑलरेडी मैंने 2-3 दफ़ा इस पे बात की है कि जो रोल प्ले कर रहा है वो काफ़ी पार्टिजन रोल है. बट एट द सेम टाइम आई फेल टू अंडरस्टैंड कि मीडिया ओनर्स को ये बात कब समझ आएगी कि अगर इसी तरह पाबंदियाँ लगा के, बैन करके, वन साइडेड रिपोर्टिंग करके आप अपनी ऑडियंस को फेल हो जाते हैं टू प्रोवाइड फैक्ट बेस्ड न्यूज़ और एक्यूरेसी वाली न्यूज़ प्रोवाइड करने में आप फेल हो जाते हैं. और उसके अलावा एक ऐसा कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन बिटवीन द TV चैनल्स कि कौन पहले स्टोरी ब्रेक करता है, कौन कितने ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स प्रेजेंट करता है. अगर ये सारे एवेन्यूज़ आप बंद कर देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता मीडिया चैनल्स किधर जाएंगे. आपको बिजनेस नहीं मिलेगा, आपको व्यूअरशिप नहीं मिलेगी. और जो सबसे ज़्यादा चीज़ एज अ जर्नलिस्ट आई नो जिस पे सर्वाइव करता है मीडिया, वो है रेटिंग्स. फिर रेटिंग्स कहाँ से जनरेट होंगी. सो इज़ इट द फॉल ऑफ द फॉर्मल मीडिया इन पाकिस्तान, और उसमें कितना रोल आप खुद ही प्ले कर रहे हैं टू जनरेट द ट्रैफिक टूवर्ड्स सोशल मीडिया. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन कि क्या फिर इसके बाद जब सोशल मीडिया पे एक्टिविज़म ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या उसके ऊपर क्रैकडाउन होगा. वो क्रैकडाउन, उसका होराइज़न इतना बड़ा है कि उसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होगा. आई रिमेंबर फॉर 2 years YouTube वॉज बैंड इन पाकिस्तान, और बाहर की दुनिया में रहते हुए उस वक्त ये बहुत अजीब लगता था कि किसी मुल्क में, हमारे अपने मुल्क में, और मैं ये बात इस कॉन्टेक्स्ट में कर रही हूँ कि मैं उस वक्त खुद पाकिस्तान में नहीं थी, कि 2 साल के लिए यू आर टोटली डिसकनेक्टेड टू द मोस्ट फेवरेट ऑफ ऑल द सोशल मीडिया नेटवर्क्स. यहाँ पे डिस्कशंस होती हैं, जहाँ पे टेक इंडस्ट्री पे बात होती है, जहाँ पे ख़बरें होती हैं, एंड यू नेम इट. तो क्या आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया पे भी क्रैकडाउन आएगा? और अगर वो आता है तो जो इकोनॉमी ऑफ इंटरनेट है, जो बिजनेसेस बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं लोगों के इंटरनेट से, क्योंकि आपको पता है पैंडमिक के बाद ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट और उसके बाद सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शिफ्ट हुई टूवर्ड्स द इंटरनेट बेस्ड
بیسڈ انڈسٹری وہ کدھر جائے گی؟ اور آلریڈی ان اے کنٹری جہاں پہ اکنامک میلٹ ڈاؤن چل رہا ہے، اگر آپ باقی کے ایونیوز بھی بند کر دیں گے تو لوگ کہاں سے کمائیں گے اور کیسے کھائیں گے؟ یہ خبر سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی میرے خیال میں، اور اس کا یہ اینگل کہ اس کا امپیکٹ لوگوں کے روزگار پہ بھی پڑے گا، یہ بہت کم لوگوں نے ڈسکس کیا ہے، بلکہ رادر بیکاز پابندی ہی لگ گئی ہے تو اس کو کوئی ڈسکس ہی نہیں کر پایا۔ اس کے علاوہ کل ہم نے بات کی تھی فواد چودھری کے پریسر کی، اور وہ کیونکہ اس وقت کی بہت کوئک نیوز تھی تو اس وقت کچھ ایلیمنٹس تھے جو سامنے نہیں آئے تھے، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ جس وقت وہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے تو عامر کیانی گاڑی میں بیٹھے رہے، لیکن فواد چودھری کے بار بار بلانے پہ، تقریباً 3 بار بلانے کے باوجود وہ سامنے آنے کو تیار نہیں ہوئے۔ عمران اسماعیل اور مولوی محمود ان کے ساتھ تھے، پی ڈی ایم پہ انہوں نے تنقید کی، نیریٹو وہی رکھا جو پی ٹی آئی کا ہے، لیکن عمران خان کا نام نہیں لیا، اور اس کا رسپانس بھی آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ان کو فوراً مل گیا تھا۔ تقریباً ساری لیڈرشپ جس کا انہوں نے نام لیا، انہوں نے ڈسکلیمرز پوسٹ کر دیے تھے ٹویٹر پہ، اور اب یہ بڑا آسان ہے آج کل کے دور میں کہ فوراً ہی ریئیکشن سامنے آ جاتا ہے۔ اسد عمر نے بھی آج یہ کہہ دیا ہے کہ فواد چودھری جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس کا حصہ بالکل نہیں ہے۔ اینڈ آن دی ادر سائڈ زرداری صاحب لاہور میں بیٹھے ہیں، اور لاہور میں پیپلز پارٹی ری انویگریٹ کرتی نظر آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کا کمپلیٹلی وائپ آؤٹ ہونا فرام پنجاب ہم نے وٹنس کیا 2007 and 8 آنورڈس۔ اس کے بعد سے اب تک جو 4-5 سیٹیں پیپلز پارٹی جیت پائی پچھلے 2 الیکشنز میں، 2013 میں اور 2018 میں، اس میں جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہوتا تھا وہ بھی اتنا کم ہوتا تھا کہ آئی ریممبر 1-2 الیکشن ٹرانسمیشنز میں بھی بیٹھی ہوئی تھی، اور پیپل ور لٹرلی ڈسکسنگ کہ یہ جو 2% یا 3% لوگ ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، یہ کون لوگ ہیں؟ مطلب اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس، لیکن دے آر میکنگ اے بگ کم بیک۔ قمر زمان قاہرہ کی جو اپیئرنس، ان کا ڈسکشن موڈ، ان کی باڈی لینگویج، فیصل کریم کندی اینڈ یو نیم آل دا کیبنٹ آف سندھ اینڈ دا پیپل فرام پیپلز پارٹی جو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہیں، ان کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ ان کا کانفیڈنس بتا رہا ہے کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کیوں آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے تقریباً 24 سیاسی رہنماؤں نے گزشتہ روز سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی اور پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اس میں سے اکثریت کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا۔ اس کے علاوہ کئی سابق اراکین اسمبلی سمیت ان 24 سیاسی رہنماؤں میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ جنوبی پنجاب سے تھے۔ 10 کا تعلق ضلع مظفر گڑھ سے ہے، جبکہ باقی کا تعلق اوکاڑا، بہاولپور، میاں والی، بہاول نگر اور رحیم یار خان سے ہے۔ مظفر گڑھ کو یہ بات درست ہے کہ پیپلز پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ سیاسی لحاظ سے جو بدترین دور بھی تھے اس میں بھی یہاں سے 2-3 نشستیں جن کی میں نے بات کی پہلے بھی، وہ مظفر گڑھ سے ہی پیپلز پارٹی نے جیتی تھی۔ بہرحال جو لوگ، یہ 24 لوگ جنہوں نے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا ہے، ان میں سے ایک نے یہ بتایا کہ انہوں نے نون لیگ میں جگہ بنانے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد ان کو زیادہ لیوکریٹو آفر جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں ایڈجسٹمنٹ کی ملی، تو انہوں نے ان کو جوائن کر لیا، اور نام نہ ظاہر کرنے کی درخواست کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پیپلز پارٹی میں اس لیے شامل ہوئے ہیں کیونکہ ہر حلقے میں پیپلز پارٹی کا 8,000 سے 10,000 کا ووٹ بینک ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر پی ٹی آئی کی بات کی جائے تو جتنے بھی لوگ جو کہ ایسی فیملیز سے بلانگ کرتے ہیں یا جو الیکٹیبلز تھے، اور جو یہ کہا جا سکتا ہے کہ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ پی ٹی آئی میں آئے تھے، تقریباً وہی لوگ اب پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں۔ اور اگر اس سارے انالیسس کو کلیکٹیولی دیکھیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پنجاب میں بھی ایک ہنگ پارلیمنٹ آئے گی جس میں پیپلز پارٹی کا بہت بڑا رول ہوگا، اینڈ پنجاب اینڈ سندھ، بلوچستان، یہ 3 ایلیمنٹس آپ اگر اکٹھے کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرکز میں بھی پیپلز پارٹی کا آنے والے الیکشنز میں، وہ الیکشنز جب بھی ہوں گے، بہت بڑا چنک ہوگا۔ ایک ہنگ پارلیمنٹ ضرور ہوگی، لیکن اس میں جو لیڈ کر رہی ہوگی وہ شاید پیپلز پارٹی ہی ہوگی۔ آنے والے دنوں میں بھی مزید لوگ شمولیت اختیار کرنے کی بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی میں۔
اور 2018 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی نے پنجاب سے قومی اسمبلی کی 6 اور صوبائی اسمبلی سے 7 نشستیں جیتی تھیں. یہ ہو گیا ان کا بیک گراؤنڈ. IMF کی اگر بات کریں تو کافی عرصے سے جو فلپ فلاپس چل رہے تھے گورنمنٹ کے IMF کے ساتھ، کبھی کہتے تھے کہ ہمیں تو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور پھر خبریں یہ آتی تھیں اور بڑے کریڈیبل سورسز سے، اخبارات سے اور چینلز سے اور رپورٹرز سے خبریں آتی تھیں کہ ساتھ ساتھ ان سے ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہم سے مل لیں اور بیل آؤٹ پیکج ہمیں دے دیں. تو ایونچولی یہی لگ رہا تھا کہ یہ ڈبل گیم کی جا رہی ہے، اکانومی کو ایز اے لیوریج یوز کیا جا رہا ہے، وہی چیز ریپیٹ کرنے کے لیے جو 2018 میں نون لیگ کر چکی ہے. ایک تو جو کچھ ہو رہا ہے دیٹ از فورٹے that only ڈار صاحب کیریز. ڈار صاحب ہمیشہ اسی طرح آپریٹ کرتے ہیں. یہ جو ڈالر پیگ ہے اور جس طریقے سے وہ فگر فجنگ کرتے ہیں، یہ ان کی ایکسپرٹیز ہے. 2018 میں جب الیکشنز ہو گئے تھے، اگست میں PTI کی گورنمنٹ بنی، تو ابھی جون جولائی میں ہی ایک بجٹ آیا تھا، لیکن اسی سال PTI کو حکومت بنانے کے فوراً بعد نیا بجٹ لانا پڑا تھا. اور اسی طرح ابھی بھی وہی چیز ریپیٹ ہوتی نظر آ رہی ہے کہ وہ یہ بجٹ جو آنے والا ہے فسکل ایئر 2023 کا، اس میں تو IMF کو بالکل سائڈ پہ کر رہے ہیں اور خود ہی سے ایک ایسا پیپل فرینڈلی بجٹ لانے کی کوشش کریں گے جس میں بظاہر لوگوں کو بہت ریلیف دینے کی کوشش کی جائے گی. لیکن جیسے ہی کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، جیسے ہی الیکشنز ہوں گے اور نئی گورنمنٹ آئے گی، اس وقت ان کو سیم وہی چیز ریپیٹ کرنی پڑے گی جو 2018 میں ہوئی تھی، کیونکہ پیپرز پہ ہم کولیپس کر چکے ہوں گے، IMF کے ساتھ تعلقات خراب ہو چکے ہوں گے، اور نئے سرے سے ایک نیا بیل آؤٹ پیکج اگری کرنا پڑے گا IMF کے ساتھ. اینڈ گیون دا بیک گراؤنڈ جو کافی زیادہ بلفس کال کیے ہیں IMF نے ڈار صاحب کے، کبھی یہ کہتے رہے ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس کی وہ بات کرتے ہیں، کبھی کہتے رہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی وہ بات کرتے ہیں، تو یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ان سے اگری کر کے کہ ہم سبسڈی نہیں دیں گے، یہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز بھی دیتے رہے. تو یہ جو سارا ایک میس کریٹ کیا ہے اکانومی کا ڈار صاحب نے، اس کی پرائس لوگ پے کریں گے، اسٹیٹ پے کرے گی، آنے والی گورنمنٹ پے کرے گی، اور یہ اس میں سے کلین چٹ لے کے بظاہر نکلنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس دفعہ چیزیں اتنی ڈسکس ہوئی ہیں، اکانومی پہ اتنی بات ہوئی ہے کہ یہ ڈھکی چھپی بات رہ نہیں جائے گی کہ یہ اصل میں کریٹ کس نے کیا ہے سارا میس. آج بھی ڈالر کے سستے ہونے کی بات ہو رہی ہے، لیکن منی چینجرز اور ایکسچینج ریٹ پہ اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہ لوگ 310 کے اوپر ہی ڈالر کو فروخت کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے حکومت کی کوئی ریٹ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو ڈالر مافیا از ویری ایکٹیو. دے ایکچولی نو کہ کس طریقے سے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہے، چاہے ڈالر کا ریٹ بڑھے یا کم ہو. سو بیڈ تھنگز آن دا اکنامک فرنٹ. اور نون لیگ الیکشن میں جانے کے لیے یہ IMF معاہدہ ختم کر کے یقیناً نیریٹو یہ بلڈ کرے گی کہ وہ تو ہم سے ایسی باتیں کرنے کو کہہ رہے تھے جو کہ ملکی وقار یا سوورنٹی کے خلاف تھیں، اور ہم نے اس کو سیکیور کرنے کے لیے ان کو مزید ان کے ساتھ کیری آن نہیں کیا، حالانکہ یہ ان کا فیلئر ہے ٹو کنونس دیم ایٹ دا اسٹاف لیول ایگریمنٹس. اس کے علاوہ IMF پروگرام آنے والی گورنمنٹ کے ساتھ یا نئے سیٹ اپ کے ساتھ اس بیگیج کے ساتھ کیسے ڈیل کرے گا، دیٹ از اندر بگ کویسچن. ہمارا سارا فوکس اکانومی میں زیادہ تر ڈالر پہ رہا ہے، لیکن اگر آپ روزمرہ استعمال کی اشیاء کی پرائسز دیکھیں تو 200% اضافہ ہوا ہوا ہے کئی اشیاء میں. لائف سیونگ ڈرگز 90% مہنگی ہوئی بھی ہیں. اور اس کے علاوہ جو انفلیشن میجر کی ہے وہ پاکستانی لوگ کہہ رہے ہیں تقریباً 37% انفلیشن ہے اس وقت، لیکن جو انٹرنیشنل اکانومسٹ لکھ رہے ہیں، جو BBC رپورٹ کر رہا ہے، دیٹ از 39.9% انفلیشن، جو کہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے پاکستان میں انفلیشن کا. اس کے علاوہ صرف چند خبریں جو میں ہمیشہ آپ سے سرسری طور پہ شیئر کرتی ہوں. شہزاد اکبر نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، جو کہ القادر ٹرسٹ کیس ہے، اس میں نیب کو جواب بھیجتے ہوئے سوال پوچھا ہے کہ یہ بتائیے کہ لنڈن میں حسن نواز کا 2007 میں 10.5 ملین پاؤنڈ سے 1 ہائیڈ پارک پیلس خرید کر 2016 میں ملک ریاض کو 42 ملین پاؤنڈ میں زبردستی بیچنے کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں. اف یو ڈو ریممبر، میں نے 2-3 دن پہلے اپنے ویلاگ میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ جس کیس کے ہارٹ پہ ملک ریاض بیٹھے ہیں، ملک ریاض کے پاس وہ پیسے کہاں سے آئے، وہ
حسن نواز کا فلیٹ تھا جو انہوں نے خریدا، یہ ساری ٹریل کس طرح سے ریزالو ہوگی؟ بے شک آپ کیبنٹ میں سے عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا لیں، لیکن ساری ٹریل جب فالو ہوگی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2-3 لوگوں کو آپ نہ پکڑیں، ایک بندے کو آپ پکڑیں اور اس کی بیس پہ اس کو نااہل کر دیں یا اس کو سزا دے دیں؟ سو دس از اے ویری ٹرکی کیس. یہ الگ بات ہے کہ ٹرکی سے ٹرکی کیس بھی پاکستان میں بڑی آسانی سے ریزالو ہو جاتا ہے اگر اس کے پیچھے موٹیوز ہوں، ایمبیشنز ہوں، بٹ اٹس ناٹ دیٹ ایزی، کیونکہ اس کی جو ٹریل جاتی ہے وہ بھی جا کے نواز شریف کے خاندان سے ملتی ہے، حسن نواز سے ملتی ہے. اس کے علاوہ قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عدالتیں امریکہ کی عدالتوں سے زیادہ آزاد ہیں، لیکن قاہرہ صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تشدد کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے. وہ پولیس بروٹیلٹی کی بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ایٹ ٹائمز اٹ از جسٹیفائڈ، اور پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے. تو قاہرہ صاحب کی آج کل کی باتیں یاد رکھیے، جب مستقبل میں یہ اپوزیشن میں ہوں گے یا یہی وقت ان کی گورنمنٹ پہ آئے گا تو اس وقت ان کو یہ آئینہ دکھانا پڑے گا. اور اس کے علاوہ پی آئی اے کا خسارہ اور قرض 840 ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے. پی آئی اے کا 2022 کا خسارہ 88 ارب اور قرض 750 ارب روپے تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں. لیٹس ہوپ فار سم گڈ نیوز. ادروائز آل از ناٹ ویل ان پاکستان. سی یو ٹمارو.